अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ नाज और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिलसिला नॉवल निगहबान आँचल की एपिसोड नंबर 20, जिसको तहरीर किया है सना सुफियान खान ने। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। सुबह हॉस्पिटल से अरीहा, उसवा और उस गोलू गपलू को लेकर घर आ गई थी। पूरे दिन बाबा और उनके साथ गुजारने के बाद रात का खाना खाकर उस दुश्मन जान के कमरे की तरफ बढ़ी थी, क्योंकि उसके कमरे में उसवा अपने बच्चे को लेकर ठहरी थी। और दूसरी चीज़, वो उस डायरी को छुपाकर अपने साथ लाई थी, जिस पर लिखा एक एक लफ्ज़ उसके दिल की दुनिया को तहस नहस कर गया था और उन्हें पढ़ना उसके लिए बहुत ज़रूरी भी हो गया था। कमरे में दाखिल होकर रोशनी करते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। छोटे छोटे कदम उठाते हुए चंद पल तक बेड के दाहिनी तरफ लगी खिड़की के सामने खड़े होकर आसमान पर टिमटिमाते सितारों की जगमगाहट को वो देखने लगी। चांद की पूर्णम चांदनी रात की फसों साज माहौल पर छाई हुई थी। खिड़की बंद करने के बाद अपने बैग में रखी नीली कवर वाली डायरी निकालकर उस पर नरमी से उंगलियां फेरते हुए उसके बेड पर तकिया दुरुस्त करते टिक लगाए बैठ गई। मैं उसे चोरी से पढ़ने के लिए आपसे माफ़ी तो बिल्कुल नहीं मांगूंगी। तसव्वुर में ही वो उसे धमकियां देते डायरी के दरमियान के पेज खोलकर सामने करने लगी। मेरी ख्वाहिशों की फहरिस्त में सबसे पहली ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे बाल अपनी हथेलियों में महसूस करूं। उसने आंखें फाड़ कर एक बार नहीं बल्कि अनगिनत बार इन लफ्ज़ों को पढ़ा, फिर हैरत की ज़्यादती से अपने बालों को खुद ही अपनी हथेलियों में महसूस करते हुए बेसाख्ता मुस्कुरा उठी। 3-4 पेज पीछे पलट कर नज़रों के सामने किए, वहाँ लिखी हुई तहरीर उसके दिल की दुनिया को तहस नहस कर गई। उन आँखों की उदासी और नमी ने तो सिर्फ मेरी नींदें ही छीनी है, लेकिन मैंने तो उस चेहरे की मुस्कान और उन पुरकशिश आँखों की चमक भी छीन ली। मैं लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे बड़ा मुजरिम तो कोई होगा ही नहीं। उसकी आंखों में नमी चमकने लगी थी। उसने थोड़ा नीचे देखा जहाँ लिखा हुआ था, कैसे तुम्हारा बचपन और मासूमियत छीन लेता, कैसे तुम्हारा मुस्तकबिल अंधेरों की नज़र करता। इससे बेहतर यही था कि मैं तुम्हारी आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कान ही छीन लूँ, और बिल्कुल मैंने वैसा ही किया। लेकिन ये दिल पछतावों का शिकार है। उसका दिल धड़क धड़क कर पागल हुआ था। तो क्या उसने ये सब उसके लिए किया था? वो सोचने पर मजबूर हो गई थी। 5 सफ़े आगे जो लिखा था वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गया। मुझे बीमार देखकर मुझसे इजहार मोहब्बत भी करना है, और जब मैं होश व हवास में रहूं तो मेरा दिल जलाने में कोई कसर नहीं छोड़नी। ये कौन सा इंसाफ है भला? इस जले कुटे दिल के हालात का पढ़कर वो बेइख्तियार कहका लगा उठी। ये शायद उस दिन के बाद लिखा होगा जब उसे गोली लगी थी और अरीहा कभी नरमी से तो कभी डांट डपट कर उसके साथ पेश आती थी। कैसे शिकवे शिकायत करता बच्चों जैसा मासूमाना अंदाज था। कैसे शिकवे शिकायत करता बच्चों जैसा मासूमाना अंदाज था। अरीहा बेइख्तियार अपनी धड़कनों को समझने के लिए अपने दिल पर हाथ रख गई थी। बहुत ही अनोखा सा एहसास आज 8 सालों बाद फिर अंगड़ाई लेकर बेदार हुआ था, जिसे वो हमेशा ही दबाते आई थी। अपनी धड़कनों को संभाल कर 3-4 सफ़े और आगे पलट कर डायरी अपनी नज़रों के सामने की। नफ़रत का ये कौन सा अंदाज़ है कि ख़ुद तो मुझ पर तड़क तड़क हवाई फायरिंग की जा रही थी, और जब मैंने अपने बचाव के लिए गोलाबारी शुरू की तो नाराज़गी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझसे बात तक करना छोड़ दी। भला बताओ मेरी क्या गलती थी? मैंने तो गुस्से से उस डॉक्टर को कहा था, प्लीज़, वरना तो मुझे तुम्हें ही ये प्लीज़ जैसे और बहुत से प्यारे प्यारे अल्फाज कहना थे। लेकिन उस दिन मुझे भी गुस्सा आ गया था। इस खता के लिए सज़ा का मुस्तहिक भी था, और तुम्हें बताया भी था एक दिन। फिर भी लगता है कि तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई थी। इतनी दूर से कैसे मैं तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म कर सकता हूँ? मुझसे तो नहीं हो रहा है। तुम ज़रा नरमी से मेरी बात तो सुनो, मुझे महसूस तो करो, फिर ही तो मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ। वो मोहब्बत से सरशार होकर उन लफ्ज़ों पर उंगलियां फेरते हुए बेसख्त रो पड़ी थी। बहुत सज़ा खुद भी काट ली और आपको भी दे ली, लेकिन बस अब और नहीं। इन खूबसूरत लम्हों को अब यूं ही ज़ाया नहीं होने देना है, बल्कि इन्हें और भी खूबसूरत और यादगार बनाना है। दिल ही दिल में उससे वादे वईद करती उसने डायरी के हर सफ़े पर लिखे अल्फाज पढ़े और बार बार अपनी नम पलकों को साफ भी करती रही। डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखे अल्फाज पढ़ने के बाद मोबाइल की स्क्रीन टच करते हुए उस दुश्मन जान की तस्वीर नज़रों के सामने करते हुए वो बेख्तियार देखे गई। नज़रों की प्यास थी कि बुझ ही नहीं रही थी। आज खुद पर जब्त करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था।
فجر کی اذان کی آواز سن کر موبائل اور ڈائری دونوں ہی بیگ میں رکھ کر نماز ادا کرنے چلی گئی اور پھر 7 بجے ہی اسوا کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد بابا سے مل کر اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ آج وہ گھر اور گھر والا دونوں ہی اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئے۔ رات بھر جاگنے کے بعد بھی صبح وہ سو نہیں سکی۔ جس گھر میں بچپن گزرا، جہاں وہ ہنس کھیل کر بڑی ہوئی، آج وہی آنگن اسے خود پرایا محسوس ہوا۔ گھر پہنچ کر اس نے سکون سے دروازہ بند کرتے ہوئے ایک لمبی سانس لی، جیسے ان ہواؤں کی خوشبو کو خود میں اتارنے کی خواہش ہو، جہاں اس کی خوشبو بسی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ سکون سے بیڈ پر گر کر اس کے تکیے میں سر گھسائے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ شام تک اسے بالکل فریش اٹھنے کی چاہ تھی، لیکن ان آنکھوں کا کیا کرتی جو زیادہ رونے کی چغلیں کھا رہی تھیں۔ وہ خود سے لڑتا لڑتا بڑی مشکل سے اپنے وجود کی کرچیوں کو سمیٹ کر رات 10 بجے تک تھانے پہنچا تھا۔ آج کل شہر میں چل رہے انلیگل دھندوں کو بڑی تیزی کے ساتھ سیل کرا کر وہ بند کروا رہا تھا۔ جو لوگ ان کاموں میں ملوث تھے، اگر ان کے متعلق ثبوت ہاتھ لگتا تھا تو انہیں کڑی سے کڑی سزا دلوانے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ اپنے آفس میں پہنچتے ہی سب سے پہلے اس نے 2-3 اہم فائل اکٹھی کی تھیں جن پر کام کرنا بہت ضروری تھا۔ سر، ایک بزرگ FIR درج کرانے آئے ہیں اور وہ آپ سے خاص طور پر ملنا چاہتے ہیں۔ صدیقی صاحب اجازت لے کر اندر داخل ہوتے ہی اس سے گویا ہوئے۔ چند سیکنڈ سوچ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے انہیں اندر بلانے کی ہدایت دی۔ اپنے منتشر ذہن کو یکجا کر کے وہ اس وقت صرف اور صرف اپنے کام پر دھیان دینا چاہتا تھا۔ وہ کچھ سوچتا کہ اس سے پہلے ہی صدیقی صاحب کے ساتھ ایک بزرگ ہاتھوں میں فائل لیے داخل ہوئے۔ اس نے فوراً انہیں سامنے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ جی کہیے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اس کا لہجہ بہت نرم تھا۔ 10 منٹ تک ان کی بات سن کر وہ کیس کی نوعیت سمجھ چکا تھا۔ انہیں تسلی بخش جواب دینے کے بعد انہیں روانہ کیا۔ سر، آپ کو معلوم ہے کہ انہیں سائرس گینگ کا ایک بندہ لے کر آیا تھا، لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جانسن نے پلاٹ خالی کروانے کا ٹھیکہ لیا تھا، لیکن اس کے ایک بھی لوگ وہاں موجود نہیں تھے، بلکہ سائرس گینگ ہی وہاں موجود تھا۔ ان کی حیرت بجا تھی، کیونکہ جانسن اور سائرس گینگ ایک ہی دنیا سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے کام کرنے کا انداز جدا تھا۔ جو بھی ہو صدیقی صاحب، لیکن ہم تحقیقات کرنے کے بعد ایکشن ضرور لیں گے، کیونکہ بات انصاف اور سچ کی پیروی کرنے کی ہے۔ 2 اہلکاروں کو کیس کی تحقیقات پر لگانے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، کیونکہ 3 دنوں سے دربدری کی وجہ سے اب اسے تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اسے گھر جانے والی سڑک پر لے آیا۔ گھر جا کر بھی کون سا سکون میسر ہونا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اریحا بابا کے گھر سے واپس آئی نہیں ہوگی، اور ویسے بھی دونوں کے مابین کون سا بہتر تعلقات تھے جو وہ اس سے اچھے کی امید رکھتا۔ گھر پہنچ کر گاڑی گیٹ پر چوکیدار کے حوالے کرتا، خود مین ڈور کا لاک کھول کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ لاؤنج کی بتی جلاتے ہی اس کی نظر صوفے پر پڑی، جہاں اسے اپنی دشمن جاں آنکھیں موندے سوئی ہوئی نظر آئی۔ نیلے جھلمل کرتے لباس میں ملبوس، ہلکی پھلکی جوڑی پہنے، چہرے پر لائٹ سا میک اپ کیے، وہ اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ گئی۔ شہد رنگ کھلے ہوئے بال جو چہرے کے اطراف میں بکھرے ہوئے تھے، اس کے دل میں ایک خواہش نے بڑی شدت سے سر اٹھایا تھا، جسے پورا کرنے کے لیے وہ فوراً اس کے ہونے کی تصدیق چاہتا تھا۔ اسے خیالی تصور سمجھ کر آگے بڑھتا کہ ذہن نے ایک بار پھر اس کے ہونے کی دلیل دی۔ وہ صوفے کے قریب پہنچ کر فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ چند پل تک اس منموہنے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا رہا، پھر اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب لے گیا۔ اس کے چہرے کے اطراف میں بکھرے بالوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے سمیٹ کر انہیں ایک طرف کیا۔ اس کی انگلیوں کی حرکت پر اریحا نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر اسے خود پر جھکے ہوئے دیکھا۔ بیوی اگر گھر پر نہ ہو تو کیا اتنا لیٹ گھر آتے ہیں؟ اپنے چہرے پر اس کی احساسوں کی مہک محسوس کرتے ہوئے وہ بھرپور اعتماد سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے مخاطب ہوئی۔ اس کی آواز اپنے قریب ترین سن کر وہ فوراً فاصلے اختیار کر گیا، لیکن اس کے لفظوں پر غور نہیں کر سکا۔ اس کی آواز سن کر حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ وہ دشمن جاں تصور نہیں بلکہ حقیقت میں اس کے سامنے تھی۔ تم یہاں کیسے اور کب آئی ہو؟ بتایا کیوں نہیں؟ کسی انہونی کے خیال سے اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا، کیونکہ پہلی بار وہ اس کے گھر پر اس کے لائے بغیر خود موجود تھی۔ اس کے سوال اور فکر مند انداز پر اس کی آنکھیں فوراً بھیگی تھیں، اور ایسا کیوں ہوا تھا؟ مقابل کھڑا شخص سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے آنکھوں میں نمی لیے خود کی طرف دیکھتا پا کر وہ بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی کو چھویا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟
کیا ہوا جو تم مجھے جواب نہیں دے رہی؟ بابا ٹھیک ہے نا اریحا؟ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ تو ہوا ہے جسے وہ انجان ہے۔ اریحا کی آنکھوں سے آنسو تسبیح کے دانوں کی طرح ٹوٹ کر گالوں پر بکھرتے چلے گئے اور وہ شددر سا ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا اس طرح رات گئے یہاں موجود ہونا اور پھر اس طرح ٹوٹ کر رونا شاذم کے دل کی دنیا ہلا گیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بنا سوچے سمجھے اس کے چہرے کے اطراف میں اپنی ہتھیلیوں کا گھیرا بناتے ہوئے بڑی نرمی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اریحا تم مجھے ڈرا رہی ہو، پلیز مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ منت سماجت کرنے کے انداز میں پوچھتے ہوئے اس کے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر گیا۔ اگر میں کہوں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں تو؟ وہ بہتے ہوئے اشکوں سمیت اس کے چہرے پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی جہاں صرف اور صرف اپنے لیے فکر نظر آئی۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں ہوں نا، تم پھر پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اس کے گالوں پر اپنی نرم گرم ہتھیلیوں کی لمس سے وہ اسے بے چین کر گیا۔ میں نے کسی اپنے کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، اس کی دل آزاری کا باعث بھی بنی ہوں۔ اس نے اپنی بار نظریں اس کے چہرے سے ہٹا کر فرش پر مرکوز کر دی۔ اس کے گریز پر وہ بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اس کے اس طرح اچانک پیچھے ہٹنے پر وہ حواس باختہ سی اپنے لبوں کو دانتوں سے کاٹنے لگی۔ تم کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کے پر یقین لہجے پر اب کی بار وہ شوق رہ گئی۔ وہ اپنے آنسو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کرتے ہوئے اب اسے بغور دیکھ رہی تھی، جو کافی تھکا ہوا اور کچھ پریشان بھی لگا۔ فریش ہو جائے، میں ابھی آتی ہوں۔ اسے کمرے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر وہ فوراً کچن میں چلی گئی۔ جب تک وہ فریش ہو کر بیڈ پر دراز ہوتا، وہ ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوتے بیڈ پر اس کے سامنے رکھ گئی۔ اس کی اس قدر فرما برداری پر وہ بے اختیار اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جہاں اسے اپنے لیے کوئی نفرت یا بے رخی کے رنگ نہیں دکھ رہے تھے، بلکہ اس کی جگہ اپنے لیے اسے انوکھے رنگ نظر آئے۔ اپنا وہم سمجھ کر وہ سر جھٹک کر کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ چکن بریانی اور ساتھ میں سوجی کا حلوہ بھی موجود تھا اور یہ دونوں چیزیں اس کی پسندیدہ تھیں۔ اس نے ایک بار پھر نظر اس کے چہرے پر مرکوز کیے، کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوا، کیونکہ وہ اپنا سر جھکائے اپنی پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے کھانا کھا لینے کے بعد اریحا برتن سمیٹ کر کچن میں چلی گئی۔ انہیں دھو کر کچن کی روشنی گل کرنے کے بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی، کیونکہ کمرے میں روشنی ہونے کے باوجود وہ آڑا ترچھا لیٹا ہوا خوابوں کی نگری میں قدم رکھ چکا تھا۔ آنکھیں بند تھیں اور بال بے ترتیبی سے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، لب آپس میں پیوست تھے اور چہرے پر بڑے نرم سے تاثرات تھے۔ وہ نیند میں بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں اس کے خوبرو چہرے پر سے ہٹنے سے انکاری ہو گئیں۔ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کے پہرے بٹھاتے ہوئے اس نے لائٹ آف کر کے لیمپ جلا دیا۔ چند قدم چل کر بیڈ کے دوسرے سرے پر پہنچ کر تکیہ درست کرتے ہوئے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر تھوڑا سا اس کی طرف جھک گئی۔ اس کے ماتھے پر بکھرے بال ہمیشہ ہی اسے اپنی طرف اٹریکٹ کرتے تھے، لیکن کبھی بھی وہ انہیں چھو کر اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکی تھی۔ آج وہ خود کو ایسا کرنے سے روک نہیں پا رہی تھی، اس لیے بے اختیار ہی اس کے نرم بالوں میں انگلیاں پھیر کر ماتھے سے بال بڑی نرمی سے ہٹائے تھے۔ میرے بالوں کو چھونے کی آپ کو خواہش تھی نا؟ تو وہی خواہش میرے اندر بھی تھی، اور یہ خواہش آج دیکھیں کیسے پوری ہو گئی ہے۔ اس کی ڈائری میں لکھے گئے الفاظ ایک بار پھر بڑی شدت سے اسے یاد آئے تھے۔ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے بڑی محبت سے اس کی جانب دیکھتے وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ حالانکہ وہ آنکھیں بند کیے بہت ہی گہری نیند میں لگ رہا تھا، پھر بھی آج اس سے اپنے دل کی باتیں کرتے ہوئے وہ خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ مدھم روشنی میں اس کے چہرے کے نقوش بڑے بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ چند پل تک اسی طرح اس کو دیکھتے رہنے کے بعد اس کے سونے کا یقین کرتے ہوئے اس کے بائیں بازو کو اپنے ہاتھوں سے تھام کر پھیلاتے ہوئے اس پر اپنا سر رکھ گئی۔ سکون ہی سکون تھا جو اسے اپنی رگ و پے میں سرایت کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی خوشبو حواسوں پر چھا رہی تھی۔ وہ ذرا سی کروٹ لے کر اس کی کمر کے گرد حصار ڈال کر اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارتی ہوئی پلکیں موند گئی۔ چند لمحے بعد ہی وہ غافل ہو چکی تھی، لیکن کسی کے ٹھہرے ہوئے جذبات نے پتھر پھینک کر ہلچل مچا دی۔ وہ پٹ سے آنکھیں وا کیے چند پل تک یوں ہی خاموشی سے پڑا رہا، پھر گردن ذرا سی ترچھی کیے اس دشمن جاں کو دیکھا جو آج اسے حیرت کے سمندر میں ڈبو کر مارنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، بلکہ ایک پولیس والا تھا جس کی نظروں سے کچھ بھی اوجھل ہو پانا بہت ہی مشکل تھا۔ پھر تو یہاں واردات بھی بہت ہی خطرناک قسم کی ہوئی تھی، اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی، تو پھر وہ کیسے نہ جان پاتا۔
وہ غنود کی میں جا رہا تھا جب بیڈ کے ہلنے پر اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کے بغل میں آ کر بیٹھی ہے، اور تب سے لے کر اب تک اس کی ہر حرکت وہ آنکھیں موندے محسوس کرتا رہا تھا۔ اس کے سونے کا یقین کرتے پٹ سے آنکھیں وہاں کیے، گردن ترچھی کیے اسے دیکھا جو بڑی شان سے اس کے بازو پر سر رکھے اس کے گرد بازو لپیٹے مہوے خواب تھی، لیکن اس کے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کر گئی تھی۔ یہ دل آج سے نہیں، نہ جانے کتنے سالوں سے تم سے آشنا ہے، تمہاری ہر حرکت سمجھتا ہے، تمہارے ہر انداز، ہر اطوار، ہر انکہے جذبات کو بھی سمجھتا ہے۔ مدھم روشنی میں اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش کو اپنی نظروں کے ذریعے دل میں بساتے بڑی بے بسی سے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کے بالوں سے اٹھتی شیمپو کی مسحور کن خوشبو کو ایک لمبی سی سانس کھینچ کر محسوس کیا۔ اتنے قریب سے ان دونوں نے ایک دوسرے کو پہلی بار محسوس کیا تھا۔ قربت کے یہ لمحات بڑے انوکھے تھے جو ایک بے چینی کے ساتھ ساتھ انہیں سکون بھی پہنچا رہے تھے۔ اریحا شاذم کے لیے تو شاذم بیگ اپنی جان بھی وار سکتا ہے، پھر یہ تو صرف ایک بازو کا درد ہے جسے اسے پوری رات برداشت کرنا ہے، کیونکہ ازدواجی زندگی کی یہ پہلی انکہی فرمائش ہے جو میں اپنی بیوی کی پوری کرنے جا رہا ہوں۔ ذرا سی کروٹ لیتے نرمی سے اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھو کر وہ ہولے سے بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں موند کیا تھا۔ جی ویورز، کیسی لگی یہ ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ تحریک کیسی لگ رہی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔